अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम या अय्युहल्लज़ीना आमनु अतीउल्लाह व अतीउर रसूल। ए ईमान वालो, अल्लाह और उसके रसूल की इताअत करो। व उलिल अम्रि मिनकुम, और हाकिमों की भी इताअत करो। अल्लाह की और उसके रसूल की और हाकिमों की, यानी हज़रत अबू बकर सदीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, ये उलिल अम्र हैं। तो अल्लाह पाक ने फरमाया कि अल्लाह की, उसके रसूल की और हाकिमों की इताअत करो। तीन किस्म की इताअत का इस आयत में हुक्म दिया है। इससे आगे फरमाया फ़इन तनाज़अतुम फ़ी शैइन फ़रुद्दूहु इलल्लाहि व रसूल। तो अल्लाह पाक ने फरमाया अगर हाकिमों और नबी के दरमियान इख्तलाफ हो, हाकिम की बात और हो, नबी की बात और हो, इख्तलाफ हो, तो फिर क्या करना है? अल्लाह पाक ने फरमाया फ़इन तनाज़अतुम फ़ी शैइन फ़रुद्दूहु इलल्लाहि व रसूल। तो सिर्फ़ अल्लाह और उसके रसूल की तरफ चले जाना है। अल्लाह के रसूल को देखना, अल्लाह के रसूल ने क्या फरमाया है। यानी इस हालत में हमें क्या करना चाहिए कि अल्लाह पाक ने फरमाया अल्लाह की और उसके रसूल की और हाकिमों की इताअत करो। अगर हाकिम की बात नबी की बात से टकरा जाए तो फिर सिर्फ नबी की बात पर अमल करना है, हाकिम की बात पर अमल नहीं करना। दूसरे लफ्ज़ों में, जिस तरह हदीस के अंदर आता है, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मेरी सुन्नत और हदायत याफ्ता खुलफाए राशिदीन की सुन्नत को जो मजबूती से पकड़ लेगा कभी गुमराह नहीं होगा। तो नबी की सुन्नत और खुलफाए राशिदीन की सुन्नत पर अमल करने का अल्लाह पाक ने, अल्लाह के रसूल ने हुक्म दिया है। तो इसी तरह अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मेरी उम्मत में 73 फ़िरके बनेंगे, उनमें 72 जहन्नम में जाएंगे, एक जन्नत में जाएगा। तो सहाबा ने पूछा या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वो जन्नत में जाने वाला फ़िरका कौन सा है, उसकी निशानी क्या है? आपने फरमाया मा आना अलैहि व अस्सहाबी, जिस पर मैं और मेरे सहाबे हैं, जिस दीन पर मैं और मेरे सहाबा हैं, वो जन्नत में जाएगा। तो मेरे भाइयों, वालिदैन की भी इताअत करनी चाहिए। इमाम मस्जिद की इताअत का हुक्म दिया है, तो इताअत अल्लाह की, उसके रसूल की, हाकिमों की, खुलफाए राशिदीन की, सहाबा की, इमामों की, वालिदैन की, तो मुख्तलिफ़ किस्म की इताअत का हमें हुक्म दिया है। लेकिन मेरे भाइयों, अल्लाह पाक ने इस आयत में फरमाया है कि अगर हाकिम की बात, यानी अबू बकर सदीक या उमर फ़ारूक या उस्मान गनी या हज़रत अली की बात, फतवा, सुन्नत, नबी की सुन्नत से मुखालफत में हो, नबी का फतवा और है और खुलफा राशिदीन का फतवा और है, तो इस सूरत में अल्लाह पाक ने हमें फरमाया है फिर सिर्फ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके पे चलना है, नबी की सुन्नत पर अमल करना है, खुलफा राशिदीन की बात को फिर छोड़ देना है। तो मेरे भाइयों, सीरत इब्न हिशाम के अंदर हज़रत अबू बकर सदीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अपनी खिलाफत के अंदर फरमाते हैं, अपनी खिलाफत के अंदर, सीरत इब्न हिशाम जिल्द 4 सफ़ा 311। तो हज़रत अबू बकर सदीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अपनी खिलाफत में खुतबे में इरशाद फरमाते हैं कि लोगों, अगर मैं अल्लाह और उसके रसूल की इताअत करूं तो तुम पर मेरी इताअत लाज़म है, अगर मैं अल्लाह और उसके रसूल की नाफरमानी करूं तो मेरी इताअत जो है तुम पर लाज़म नहीं है। तो अबू बकर सदीक रज़ी अल्लाह ताला ने इस बात की वजाहत कर दी कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात पर अमल करना है, नबी की बात पर अमल करना दीनुल इस्लाम है, दीन है, ये शरीयत है। और अल्लाह ने दीन बनाकर
محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا ہے، اور آپ کی زندگی میں دین مکمل ہو چکا تھا۔ تو میرے بھائیو، اب اللہ پاک نے فرمایا ہے کہ نبی کی بات پر عمل کرنا ہے۔ اللہ پاک نے فرمایا لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اس کائنات میں تمہارے لیے سب سے مکمل کامل نمونہ نبی کی زندگی ہے۔ تو میرے بھائیو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح بخاری شریف کے اندر فرمایا لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین۔ تو میرے بھائیو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر میرے صحابہ میری بات کو جب تک تم اپنے والدین کی بات پر والناس اجمعین، پوری کائنات کے لوگوں کی بات پر میری بات کو ترجیح نہیں دو گے، یعنی ان کے فتووں کو یا ان کے طریقوں کو چھوڑ کر میرے طریقے پر نہیں آؤ گے، یا ان کے فتووں کو چھوڑ کر میرے فتوے پر نہیں آؤ گے، ان کی سنت کو چھوڑ کر میری سنت پر نہیں آؤ گے، تو تم ایماندار نہیں ہو سکتے۔ جب نبی کی بات سے پوری کائنات کی بات ٹکرا جائے تو نبی کی بات ماننی ہے، اللہ کے رسول کے طریقے پہ چلنا ہے۔ اللہ پاک نے فرمایا فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ۔ اللہ پاک نے فرمایا جو اللہ کو راضی کرنا چاہتا ہے وہ میرے نبی کی پیروی کرے، میرے نبی کی سنت پر عمل کرے، میں اللہ اس سے راضی ہو جاؤں گا اور اس کے گناہوں کو معاف کر دوں گا۔ یہ اللہ پاک نے فرمایا ہے کہ جو میرے نبی کی سنت پر عمل کرے گا میں اللہ اس سے راضی ہو جاؤں گا اور اس کے گناہوں کو معاف فرما دوں گا۔ تو میرے بھائیو، ان آیات میں اور احادیث میں ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کا جب علم ہو جائے تو پھر نبی کی سنت کو چھوڑ کر خلفائے راشدین کی سنت پر عمل نہیں کرنا۔ جس طرح ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ اگر اللہ اور اس کے رسول کی میں اطاعت کروں تو میری اطاعت تم پر لازم ہے، اگر میں اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کروں تو میری اطاعت تم پر لازم نہیں ہے۔ تو یہ امیر المومنین ہے، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اپنی خلافت میں فرما رہے ہیں۔ تو میرے بھائیو، اسی طرح اس بات کو ذہن میں رکھنا کہ اگر نبی کی حدیث کا علم ہو جائے پھر ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کوئی سنت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے ہٹ کے ہو، مخالف ہو، متضاد ہو، تو پھر نبی کی سنت پر عمل کرنا ہے، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سنت پر عمل نہیں کرنا۔ جس طرح محمد تقی عثمانی دیوبندی درس ترمذی جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 283 کے اندر لکھتے ہیں، کہتے ہیں اب صرف ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا ہی صرف اثر رہ گیا ہے، قول رہ گیا ہے۔ اگر ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے قول کو بالفرض ہم سندن صحیح مان بھی لیں، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے قول کو سندن بالفرض ہم سندن صحیح مان بھی لے تو وہ ایک صحابی کا اجتہاد ہو سکتا ہے، وہ ایک صحابی کا اجتہاد ہو سکتا ہے۔ مرفوع حدیث کے مقابلے میں صحابی کا اجتہاد حجت نہیں ہوتا۔ تو میرے بھائیو، محمد تقی عثمانی دیوبندی درس ترمذی کے اندر کیا فرما رہے ہیں؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کی سنت ہے، کہتا ہے یہ صحابی کا اجتہاد ہے جو مرفوع حدیث کے مقابلے میں حجت نہیں۔
حدیث مرفوع کے مقابلے میں حجت نہیں، یعنی نبی کی مرفوع حدیث کہتے ہیں نبی کی بات کو، اگر نبی کی بات کے مقابلے میں خلفائے راشدین کی بات، ابو بکر صدیق کی بات آ جائے تو پھر ابو بکر صدیق کی بات کو چھوڑ کر ہم نے کیا کرنا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرنا ہے۔ تو اسی طرح مقلدین ائمہ کی عدالت میں اس کتاب کے اندر امام شافعی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں تمام مسلمانوں کا متفقہ فیصلہ ہے کہ سنت کا علم ہو جانے کے بعد کسی ایک کے لیے بھی حلال نہیں ہے کہ وہ نبی کی سنت کو کسی کے قول کی وجہ سے رد کرے، یعنی تمام مسلمانوں کا متفقہ فیصلہ ہے، امام شافعی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ تمام مسلمانوں کا متفقہ فیصلہ ہے کہ سنت کا علم ہو جانے کے بعد کسی ایک کے لیے بھی حلال نہیں ہے کہ وہ سنت کو، نبی کی سنت کو کسی کے قول کی وجہ سے رد کرے۔ کسی صحابی کی، خلفائے راشدین کی سنت، صحابہ کی سنت، اماموں کی سنت، کسی بھی کائنات میں کسی کے قول کی وجہ سے نبی کی سنت کو رد نہیں کیا جا سکتا، یہ کسی کے لیے حلال نہیں ہے۔ الاحکام ابن حزم کے اندر ہے، عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس ایک آدمی آیا، حج تمتع کا مسئلہ پوچھا، تو عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جب مسئلہ پوچھا تو آپ نے فرمایا حج تمتع جائز ہے۔ اس آدمی نے کہا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو حج تمتع سے منع فرماتے ہیں تھے۔ یہ بات جب مفسر قرآن عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ نے اس کی سنی تو فرمایا واللہ انی اخشی ان تمطر علیکم حجارۃ من السماء اقول لکم قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وتقولون قال ابو بکر و عمر رضی اللہ عنہ۔ تو میرے بھائیو کیا فرمایا؟ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی نے فرمایا قسم ہے مجھے اس قسم ہے اس ذات کی کہ مجھے ڈر ہے کہ کہیں تم پر پتھروں کا عذاب نازل نہ ہو جائے۔ میں نبی کی بات بیان کر رہا ہوں، امام الانبیاء کی بات بیان کر رہا ہوں، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات بیان کر رہا ہوں، تم اس کے مقابلے میں ابو بکر صدیق اور عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی بات بیان کر رہے ہو، نبی کی بات کے مقابلے میں امتی کی بات بیان کر رہے ہو۔ نبی کی سنت کا علم ہو جانے کے بعد مجھے ڈر ہے کہیں تم پر پتھروں کا عذاب نازل نہ ہو جائے۔ یہ مفسر قرآن عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ کا عقیدہ ہے کہ نبی کی سنت کا علم ہو جانے کے بعد کوئی امتی کی طرف خلفائے راشدین کی سنت پیش کرے تو مجھے ڈر ہے کہیں ان پر پتھروں کا عذاب نازل نہ ہو جائے۔ تو میرے بھائیو اس دلیل سے پتہ چلا کہ جب نبی کی سنت آ جائے، علم ہو جائے، حدیث صحیح مل جائے تو پھر خلفائے راشدین کی سنت پر عمل نہیں کرنا، کیونکہ خلفائے راشدین سے زیادہ مقام محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے، اور اللہ پاک نے قرآن کے اندر بار بار محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرنے کا ہمیں حکم دیا ہے۔ اب قرآن کی ایک اور آیت سنیں، سورۃ اعراف آیت نمبر 3 کے اندر فرمایا اتبعوا ما انزل علیکم من ربکم ولا تتبعوا من دونہ اولیاء۔ اللہ پاک فرماتے ہیں کہ جو دین، جو احکامات میں اللہ نے تمہاری طرف یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیے، تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرنی ہے، تقلید کرنی ہے، نبی کی بات پر عمل کرنا ہے، نبی کی اتباع کرنی ہے۔ آگے فرمایا وَلَا تَتَّبِعُوا مِن دُونِهِ اولیاء، اور اولیاء کی یعنی اماموں کی، ولیوں کی، ائمہ اربعہ کی، خلفائے راشدین کی سنت پر عمل نہیں کرنا۔ اولیاء اللہ ہیں نا سارے،
नबी की बात पर अमल करना है, औलिया अल्लाह की बात पर अमल नहीं करना। कलीलम मा तज़क्करून, बहुत थोड़े लोग हैं जो इस बात को समझते हैं, या इस बात पर गौर फिक्र करते हैं, या इस बात पर अमल करते हैं, बहुत थोड़े लोग हैं। तो मेरे भाइयों, खुलफाए राशिदीन की बात पर अमल करना कब है? जब नबी की हदीस ना मिले। तो इस कायनात के अंदर सबसे ज़्यादा नबी की इत्तबा करने वाले, नबी की सुन्नत को जानने वाले, नबी से मोहब्बत करने वाले, दीनुल इस्लाम को समझने वाले सबसे ज़्यादा कौन थे? अबू बकर सिद्दीक, उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, उसके बाद उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। तो खुलफाए राशिदीन की इत्तबा कब करनी है? सुनन तिरमिज़ी के अंदर 2 सनद से हदीस है। हुज़ैफ़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बयान करते हैं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इक्तदू बिल्लसीनी, मेरी इक्तदा करो, मेरी पैरवी करो। मिम बादी अबू बकरिन व उमरा रज़ी अल्लाहु अन, मेरे बाद अबू बकर, सदीक और उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह की इत्तबा करनी है। नबी के बाद नबी की बात ना मिले तो, हदीस ना मिले तो फिर अबू बकर, सदीक, उमर फ़ारूक की हमने पैरवी करनी है, उनकी सुन्नत पर अमल करना है। तो भाइयों, असूल होता है, जिसे नबी से ज़्यादा मुकाम अल्लाह का है, खुलफाए राशिदीन से ज़्यादा मुकाम मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का है। जिसका मुकाम ज़्यादा है, मर्तबा ज़्यादा है, तो असूली तौर पर बात भी उसकी माननी चाहिए। तो मेरे भाइयों, और दीनुल इस्लाम नाज़िल ही मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर हुआ है, खुलफाए राशिदीन पर दीन नाज़िल नहीं हुआ। तो इसलिए ये एक दलील थी। अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला की बात आ जाए, अगर वो हदीस के ख़िलाफ़ हो, नबी की सुन्नत के ख़िलाफ़ हो, उनका अपना इज्तिहाद हो, उनकी अपनी सुन्नत हो, तो फिर अबू बकर, उधर दूसरी तरफ अल्लाह के रसूल की हदीस मौजूद हो, सुन्नत मालूम हो, उसका इल्म हो जाए, फिर अबू बकर सिद्दीक की सुन्नत पर अमल नहीं करना। अगर इस तरह हम करेंगे तो फिर के ख़त्म हो जाएंगे। इसी तरह उमर बिन ख़त्ताब रज़ी अल्लाह ताला की मिसाल देता हूँ। हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर रज़ी अल्लाह ताला उनके पास एक आदमी है, सालिम बिन अब्दुल्ला रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, ये अब्दुल्ला बिन उमर के बेटे हैं। जामी तिरमिज़ी सही इसनाद के साथ हदीस है कि अब्दुल्ला बिन उमर रज़ी अल्लाह ताला के पास एक आदमी आया और उसने आकर कहा कि अब्दुल्ला, हज तमत्तो के मतलब बताएं कि हज और उम्रा इकट्ठा एक एहराम के साथ किया जा सकता है कि नहीं। तो हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने फरमाया, हज तमत्तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किया करते, नबी की सुन्नत है। तो उस आदमी ने कहा, तुम्हारे बाप उमर बिन ख़त्ताब रज़ी अल्लाह ताला अन्हो तो हज तमत्तो से मना फरमाती थी। ये बात सुनी जब अब्दुल्ला बिन उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने, तो क्या फरमाया? फरमाने लगे, बिल फ़र्ज़ मेरे बाप उमर बिन ख़त्ताब रज़ी अल्लाह ताला अन्हो हज तमत्तो से मना फरमाएं और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज तमत्तो करने का कहें, या उसने हज तमत्तो किया हो, तो बताओ किसकी बात मानी जाएगी? उस आदमी ने कहा, फिर तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात माननी चाहिए। तो अब्दुल्ला बिन उमर रज़ी अल्लाह ताला ने फरमाया, यही बात तो मैं कह रहा हूँ कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज तमत्तो किया है। ये पहले मैंने यही तो बतलाया है कि अल्लाह के रसूल ने हज तमत्तो किया है। जब नबी की बात आ जाए तो फिर अबू बकर या उमर रज़ी अल्लाह ताला की बात पेश करना, होते हुए मुस्तफ़ा की गुफ्तार मत दे किसी का कौलो करदार। तो मेरे भाइयों, नबी की बात तो दलील है, हुज्जत है, उस पर अमल करना मुसलमानों पर वाजिब है, लेकिन इसके अलावा किसी की बात पर अमल करना वाजिब नहीं है, बतौर जवाज़ होता है। तो मेरे भाइयों, उमर बिन ख़त्ताब रज़ी अल्लाह ताला अन्हो, जिस तरह पहली रवायत में भी हज तमत्तो का जिक्र हुआ, इस रवायत में भी उनका ये इज्तिहाद था, तो उन्होंने इस चीज़ से मना किया।
تو عبداللہ بن عباس نے اور عبداللہ بن عمر نے سائل کو یہ سمجھا دیا کہ جب نبی کی بات آ جائے تو پھر خلفائے راشدین کی بات پر عمل نہیں کرنا، نبی کی سنت موجود ہو، علم ہو جائے، پھر خلفائے راشدین کی سنت پر عمل نہیں کرنا، یہ اصول ہے۔ اگر ہم اس اصول پر چلیں گے تو میرے بھائیوں فرقے ختم ہو جائیں گے، رب راضی ہو جائے گا، ہمارے گناہ معاف ہو جائیں گے۔ تو اب دیکھیں کہ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں مسلم شریف میں 3 حدیثیں ہیں، 3 سند سے یہ حدیث ہے۔ کیا حدیث ہے؟ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ابو بکر صدیق کی خلافت میں اور عمر بن خطاب کی خلافت کے پہلے 2 سالوں میں جب کوئی طلاق دیتا تھا یک بارگی، ایک ہی وقت میں 3 طلاقیں دیتا تھا تو اسے ایک ہی شمار کیا جاتا تھا، 3 طلاقیں دیتا تو ایک ہی شمار کیا جاتا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں۔ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کے 2 سال گزرے تو اس کے بعد لوگوں نے اس مسئلے میں جلدی کرنا شروع کر دی جس میں اللہ پاک نے چھوٹ دی تھی۔ تو عمر بن خطاب، کوئی کہتا میں اپنی بیوی کو 100 طلاقیں دی، کوئی کچھ کہتا، تو عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا آج کے بعد جس نے 3 طلاقیں اکٹھی دی میں تینوں ہی اس پر لاگو کر دوں گا۔ پھر اس نے فتویٰ جاری کر دیا، لاگو کر دی۔ تو میرے بھائیوں اب آپ کے سامنے یہ 3 سند سے مسلم شریف میں حدیث ہے، اس میں وضاحت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کیا ہے کہ ایک مجلس میں یک بار کی 3 طلاقیں کوئی دے دے تو ایک شمار کی جاتی تھی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت میں ایک شمار کی جاتی تھی۔ اسی پر ابو بکر صدیق نے عمل کیا، اور رہا عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کا فتویٰ، تو ان کے 2 فتوے اس مسئلے میں۔ پہلے 2 سالوں میں یہ فتویٰ دیتے تھے کہ 3 طلاقیں جس نے اکٹھی دی تو 3 لاگو نہیں ہوں گی، 1 ہوں گی۔ پھر 2 سالوں کے بعد لوگوں کی روش کو دیکھ کے، ان کی حرکات کو دیکھ کے 3 جس نے دی تینوں لاگو کر دی۔ یہ تو ایک تعزیری حکم ہے اور اس کی خلافت تک تھا۔ اور میرے بھائیو اس میں اتنی وضاحت کے ساتھ بات بیان ہو چکی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں، خلافت میں ایک بار یک بارگی کوئی 3 طلاقیں دیتا تو ایک ہی شمار کی جاتی تھی۔ تو ہم نے کلمہ پڑھا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا، تو اللہ کے رسول کی سنت کا علم ہو جانے کے بعد پھر کسی اور کی سنت پر جو عمل کرے گا وہ حلال نہیں ہے، جائز نہیں ہے، ایمان سے خارج ہونے کا خطرہ ہے، ایمان سے۔ اگر ہم نبی کی سنت پر عمل کر لیں تو یہ فرقے ختم ہو جائیں گے، اطلاق والا اختلاف ختم ہو جائے گا۔ اگر ہم اس اصول کو سمجھ لیں کہ نبی کی بات جو ہوتی ہے وہ اعلیٰ عرفہ ہوتی ہے، وہ دلیل ہوتی ہے، وہ شریعت ہے، امتی کی بات شریعت نہیں ہوتی۔ صحیح بخاری کے اندر حدیث ہے کہ ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ سے کسی نے مسئلہ پوچھا تو آپ نے وراثت کا مسئلہ بتایا کہ آدھا بیٹی کو اور 6واں حصہ پوتی کو ملے گا، باقی بہن کو دیا جائے گا۔ ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ نے اس طرح بتایا کہ آدھا بہن کو دیا جائے گا، آدھا بیٹی کو دیا جائے گا، یعنی پوتی کو حصہ نہیں ملے گا۔ پھر وہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کے پاس گئے تو انہوں نے کہا کہ ہم نے ابو موسیٰ اشعری سے یہی مسئلہ پوچھا تھا، لیکن انہوں نے بتلایا ہے کہ آدھا بیٹی کو دیا جائے گا، آدھا بہن کو دیا جائے گا۔ تو عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ نے ابو موسیٰ اشعری کا یہ فتویٰ سنا، کیونکہ انہیں علم تھا کہ اللہ کے رسول کا فتویٰ کیا ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ آدھا بیٹی کو دیا جائے گا، 6واں حصہ پوتی کو ملے گا، باقی بہن کو ملے گا۔ تو عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ نے ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ کی بات سنی، فتویٰ سن کر کیا فرمایا؟ کہا اگر میں بھی اسی طرح فتویٰ دوں ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ کی طرح تو میں تو سیدھے راستے سے گمراہ ہو چکا۔
یہ نہیں کہا کہ ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سیدھے راستے گمراہ ہو چکے، نہیں، اس نے تو اجتہاد کیا، انہیں حدیث کا علم نہیں تھا، لا علمی میں اس نے اجتہاد کیا۔ تو میرے بھائیو، عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حدیث کا علم تھا، ان کے پاس دلیل موجود تھی، تو اس نے کہا کہ اگر میں بھی ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرح فتویٰ دوں گا تو میں تو سیدھے راستے سے گمراہ ہو چکا، میں تو اسی طرح فتویٰ دوں گا جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے، فتویٰ دیا کرتے تھے کہ بیٹی کو آدھا ملے گا، پوتی کو چھٹا حصہ ملے گا، اور بہن کو باقی بہن کو دیا جائے گا۔ تو میرے بھائیوں، وہ لوگ کیسے تھے؟ ابو موسیٰ اشعری کو پتہ چلا تو اس نے سوال پوچھنے والے سے کہا، بھائی جب تک عبداللہ بن مسعود موجود ہیں انہی سے مسئلہ پوچھا کرو، کیونکہ وہ دلیل سے بات کرتے ہیں۔ کیا بات ہے! تو میرے بھائیوں، اب دیکھیں کہ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات بھی اس کا بیٹا کیا کہہ رہا ہے؟ عبداللہ بن عباس اور عبداللہ بن عمر دونوں نے کہا کہ نبی کی بات کے ہوتے ہوئے ابو بکر صدیق کی بات، عمر بن خطاب کی بات نہیں چلے گی، ان کی سنت پر عمل نہیں کیا جائے گا، نبی کی سنت کے ہوتے ہوئے خلفائے راشدین کی سنت پر عمل نہیں کیا جائے گا۔ تو میں بھائیو، یہ اصول ہے۔ اب یہ طلاق والے مسئلے میں اگر بندہ چاہے کہ ہمارے نزدیک نبی کا مقام زیادہ ہے، عمر کا مقام کم ہے، تو انسان خود بخود عمر کی بات کو چھوڑ کر نبی کی بات پر عمل کرے گا، کیونکہ اللہ کے رسول نے فرمایا اقتدوا بالذین من بعد ابو بکر و عمر رضی اللہ عنہ۔ تو اصول بیان کر دیا، اور تمام مسلمانوں کا متفقہ فیصلہ بھی یہی ہے، یہی اصول ہے۔ جب سربراہ ایک ہوگا تو ہم سارے ایک ہو جائیں گے، جب سربراہ زیادہ ہوں گے تو پھر فرقے بنیں گے۔ اللہ پاک نے قرآن میں منع فرمایا ہے فرقے بنانے سے۔ تو میرے بھائیوں، اسی طرح عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کی مثال سن لیجئے۔ حدیث کے اندر، صحیح بخاری کے اندر آتا ہے کہ امیر المومنین عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حج تمتع کے متعلق اعلان کیا، کوئی حج تمتع نہ کرے، کوئی حج تمتع نہ کرے۔ دور دور سے لوگ آئے ہوئے تھے، انہوں نے ارادہ کیا تھا اتنا لمبا مہینوں کا سفر کر کے آئے ہیں تو حج اور عمرہ ایک احرام سے کر لیں گے۔ تو ادھر آ کے مدینہ کے اندر آ کے پتہ چلا امیر المومنین عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے اعلان کیا ہے کہ کوئی حج تمتع نہ کرے۔ وہ سارے اکٹھے ہوئے حضرت علی کے پاس آئے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں آؤ میرے ساتھ، ہم امیر المومنین عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ سے بات کرتے ہیں۔ اور ایک روایت میں آتا ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اے امیر المومنین، اے عثمان، تیرے کہنے کی وجہ سے یا کسی اور کے کہنے کی وجہ سے ہم نبی کی سنت نہیں چھوڑ سکتے۔ پتہ چلا کہ نبی کی سنت نہیں چھوڑی جا سکتی۔ عثمان رضی اللہ خلفائے راشدین میں سے ہے، خلفائے راشدین کی سنت چھوڑی جا سکتی ہے۔ فرمایا اے عثمان، تیرے کہنے کی وجہ سے یا کسی اور کے کہنے کی وجہ سے ہم نبی کی سنت نہیں چھوڑ سکتے۔ پھر حضرت علی رضی اللہ عنہ نے حج تمتع کیا۔ تو میرے بھائیوں، جب نبی کی بات آ جائے، علم ہو جائے، تو پھر خلفائے راشدین کی بات پر یا صحابہ کی بات پر عمل نہیں کرنا۔ اس طرح کرو گے تو فرقے ختم ہو جائیں گے۔ فرقے بننے کی سب سے بڑی وجہ ہے ہی یہ، یہود و نصارہ میں بھی یہی تھا کہ انہوں نے اپنے درویشوں عالموں کو اللہ کے علاوہ رب بنا لیا تھا، اللہ کے علاوہ درویشوں عالموں کو، اماموں کو رب بنا لیا تھا۔ عدی بن حاتم رضی اللہ تعالیٰ یہودیوں کے عالم تھے، مسلمان، اس نے کہا اللہ کے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ اس بارے میں ہمیں سمجھا دیجئے کہ جب ہم یہودی ہوا کرتے تو ہم نے تو اپنے عالموں کو، درویشوں کو نیک لوگ رب نہیں کہا۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جب وہ کسی بارے میں ان سے مسئلہ پوچھا جاتا تو وہ کہتے یہ حلال ہے، یا کسی چیز کے بارے میں کہتے یہ حرام ہے، تو تم اسی طرح حلال یا حرام مان لیتے تھے، اتنا اعتماد کرتے تھے ان پر۔ تو یہی رب ماننا ہے، کیونکہ دین سازی کرنی رب کا کام، دین بنانا، حلال و حرام کا فتویٰ دینا رب کا کام ہے، اور اولیاء اللہ کا کام نہیں ہے کہ کسی کو یہ حرام ہے یہ حلال ہے۔ اللہ پاک نے تو اپنے نبی کو بھی اس چیز کی اجازت نہیں دی۔ ایک چھوٹی سی بات ایک اشارہ کرتا ہوں، سورہ تحریم کے اندر آیت نمبر 1 ہے، اللہ پاک نے فرمایا اے میرے نبی،
ان چیزوں کو تم حرام کیوں کہتے ہو جس کو میں اللہ نے حلال کہا ہے کہ اپنی بیویوں کو خوش کرنے کے لیے؟ وہ صحیح بخاری مسلم واقعہ آتا ہے شہد کا واقعہ، تو اس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیویوں کے کہنے کی وجہ سے انہوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے منہ سے کچھ اسمیل سی آتی ہے۔ آپ نے فرمایا میں شہد کھاتا ہوں روزانہ، اس میں ہو سکتا ہے ایک پھول ہوتا ہے مغافیر، شہد کی مکھی اس کا رس چوس کے اس میں شامل کرتی ہوگی، ہو سکتا ہے اس میں اس کی وجہ سے اسمیل آتی ہو، کیونکہ روزانہ شہد مجھے پسند ہے، میں کھاتا ہوں۔ تو اگر آپ کو اسمیل آتی ہے، جب بو آتی ہے تو وہ تو مجھ کو بھی پسند نہیں، فرشتوں کو پسند نہیں، آج کے بعد مجھ پر شہد حرام ہے۔ یوں ہی اللہ کے رسول نے کہا شہد حرام ہے، بیوی خوش ہو جائیں، تو فوراً یہ آیت نازل ہوئی۔ اللہ پاک نے فرمایا اے میرے نبی اس چیز کو تم حرام کیوں کہتے ہو جس کو میں اللہ نے حلال کہا ہے؟ جب یہ وحی آئی تو فوراً نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ساری بیویوں کے پاس جا کے کہا کہ شہد حلال ہے، میں نے ویسے کہا تھا شہد حلال ہے، پھر کھایا ان کے سامنے۔ تو اللہ پاک نے تو اپنی نبی کو بھی یہ اجازت نہیں دی کہ کسی حلال کو حرام کہہ دے، تو یہود و نصارہ کے علماء کو انہوں نے اتنی اتھارٹی دے رکھی تھی کہ وہ جس کے بارے میں کہتے یہ حرام ہے لوگ حرام مان لیتے، جس کے بارے میں کہتے یہ حلال ہے حلال مان لیتے۔ یعنی یہ اتنا اعتماد کرنا، اتنی بات ماننی یعنی رب ماننا ہے۔ تو میرے بھائیوں، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کی بات حضرت علی نے اور اس کے ساتھیوں نے نہیں مانی، تو نبی کی بات کے علم ہو جانے کے بعد خلفائے راشدین کی بات پر عمل نہیں کرنا۔ اب دیکھیں کہ حدیث کے اندر آتا ہے، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، یہ ایک اور صحابی ہے، وہ بیان کرتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کی خلافت میں، عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ کی خلافت میں جمعہ کی ایک ہی اذان دی جاتی اور ایک اقامت ہوتی تھی۔ جب عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی خلافت کا زمانہ آیا تو اس وقت ایک اور اذان دی گئی مقامی زورہ پر، مسجد نبی سے تقریباً 400 میٹر کے فاصلے پر۔ مسجد نبی سے اذان کی آواز وہاں نہیں پہنچتی تھی، لوگ زیادہ ہو گئے تھے، لوگوں کا جمعہ اکثر رہ جاتا تھا، تو اس مقصد کے لیے سپیکر اس دور میں نہیں تھے، گھڑیاں نہیں تھی، تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے مقامی زورہ پر ایک دکانیں تھی، وہاں چوک تھا، وہاں اذان دلوائی۔ تو بعد میں کچھ عرصہ لوگوں نے وہ اذان کو جاری رکھا، اور وہ حصہ جہاں اذان دی تھی وہ چوک بھی مسجد نبی میں آ گیا، اب بھی وہاں 2 ہی اذانیں ہو رہی ہیں اور اقامت کے علاوہ۔ تو میرے بھائیوں، لیکن عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ کے دور میں انہوں نے جمعہ کی صرف ایک ہی اذان دی نبی کی سنت کی وجہ سے۔ اب نبی کی سنت کا علم ہو جائے، اس حدیث میں بڑی وضاحت کے ساتھ ہے کہ اللہ کے رسول کے زمانے میں خلافت میں ابو بکر صدیق کی خلافت میں عمر بن خطاب کی خلافت میں صرف ایک اذان اقامت ہوتی تھی۔ تو جب ہم نبی کی بات پر عمل کریں گے، کیوں اختلاف ہے نہیں کرتے؟ اللہ پاک نے اپنے نبی کی پیروی کا حکم دیا ہے۔ صحیح بخاری کی جلد نمبر 4 میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کے بارے میں آتا ہے کہ کچھ لوگ تھے عبداللہ بن سبا کی اتباع زیادہ کرتے تھے، ہے وہ مسلمان تھے، تو حضرت علی رضی اللہ عنہ کو کہنے لگے حضرت علی ہمیں رزق دیتا ہے، حضرت علی الہ ہمارا مشکل کشا ہے۔ جب حضرت علی کو پتہ چلا تو اس نے فوج کو حکم دیا، وہ سارے قبیلوں کو فوج نے آگ سے جلا دیا۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ کو اس بات کا علم ہوا، اس نے خط لکھا حضرت علی کے نام کوفہ میں، تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک یہ خط پہنچا۔ تو عبداللہ بن عباس نے اس خط میں لکھا تھا کہ اے علی امیر المومنین، آپ نے ٹھیک نہیں کیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ اللہ جس چیز سے عذاب دیتا ہے، آگ کے عذاب سے کسی کو عذاب نہ دو، تو اللہ کے رسول نے منع فرمایا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے جب حدیث سنی، فرمایا اگر اس حدیث کا مجھے پہلے علم ہوتا تو میں لوگوں کو آگ سے نہ جلاتا بلکہ تلوار سے ان کی گردنیں کاٹتا، کیونکہ وہ دین سے مرتد ہو گئے تھے، دین سے پھر گئے تھے۔ تو میرے بھائیوں، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے بھی یہ وضاحت کر دی۔ پہلے اجتہادی غلطی ہوئی، پھر کیا ہوا؟ پھر جب حدیث سامنے آ گئی کسی ذریعے سے، عبداللہ بن عباس کے ذریعے سے، تو فرمایا اگر مجھے پہلے علم ہوتا تو میں انہیں آگ سے نہ جلاتا بلکہ تلوار سے گردن کاٹتا۔
تو میرے بھائیو خلفائے راشدین کی بات بہت سی باتیں ہیں، جس طرح عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بسم اللہ کو بلند آواز سے پڑھتے تھے، مصنف ابن ابی شیبہ میں اور سنن کبریٰ بہقی میں ہے۔ آل تقلید، آل دیوبند وغیرہ حضرت عمر بن خطاب کی اس بات پر عمل نہیں کرتے۔ اس طرح عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ نے حکم دیا تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ کو اور حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ کو کہ وہ لوگوں کو 11 رکعتیں پڑھائیں، لوگوں کو 11 رکعتوں کی جماعت کرائیں۔ تو حضرت عمر بن خطاب رضی کے حکم کی وجہ سے انہوں نے 11 کی جماعت کرائی۔ اور الحاوی الفتاوی میں ہے کہ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں ہم 11 رکعتیں پڑھتے تھے۔ یہ 2 روایتیں ہیں۔ تو حکم والی جو ہے موطا امام مالک میں صحیح سند سے ہے۔ تو میرے بھائیو آل تقلید، آل دیوبند اس پر عمل نہیں کرتے۔ بہت سی حدیثیں ہیں خلفائے راشدین کی سنتوں پر، یہ حنفی، دیوبندی، بریلوی عمل نہیں کرتے، یا تو امام کے قول کی وجہ سے، تقلید کی وجہ سے، یا کوئی مرفوع حدیث کی وجہ سے۔ تو پتہ چلا کہ جب حدیث مرفوع موجود ہو پھر کسی کے قول پر عمل نہیں کرنا، پھر خلفائے راشدین کی سنت پر عمل نہیں کرنا۔ جس طرح سید احمد پالنپوری دیوبندی اپنی کتاب ادلہ کاملہ صفحہ 128 میں لکھتے ہیں، کہتے ہیں اس لیے حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نے خیار عیب کی وجہ سے غلام کے لٹانے کا جو فیصلہ کیا ہے وہ درست نہیں کیا، اگر حقیقت حال کا اس سے پتہ ہوتا تو اس طرح فیصلہ نہ کرتے۔ یعنی حضرت عثمان غنی رضم کے فتوے کو، اس کی سنت کو سید احمد دیوبندی پالنپوری جو ہیں انہیں ادلہ کاملہ صفحہ 128 میں کہا کہ اس سے یہ غلطی ہوئی ہے، فیصلہ اس نے غلط کیا تھا، تو اگر اس کو پہلے علم ہو جاتا، حدیث کا علم ہوتا یا حقیقت حال کا علم ہوتا تو ایسا نہ کرتے۔ تو میرے بھائیو سب اختلافات ختم ہو سکتے ہیں، فرقے ختم ہو سکتے ہیں اگر اس اصول پر عمل کیا جائے کہ جب نبی کی حدیث آ جائے تو پھر خلفائے راشدین کی یا صحابہ کی یا ائمہ اربعہ کی سنت پر یا فتوے پر عمل نہیں کرنا، نبی کی سنت پر عمل کرنا ہے، تو انشاءاللہ سارے فرقے ختم ہو جائیں گے۔ نبی کی سنت پر عمل کرنے سے اللہ راضی ہوتا ہے اور گناہ معاف ہوتے ہیں، لیکن خلفائے راشدین یا اماموں کی سنت پر عمل کرنے سے رب راضی نہیں ہوتا۔ خلفائے راشدین کی بات پر کوئی گارنٹی نہیں ہے، اللہ کے رسول کی پیروی کرنے سے، نبی کی سنت پر عمل کرنے سے رب راضی ہوتا ہے اور گناہ معاف ہوتے ہیں۔ اور اللہ کے رسول نے فرمایا ترمذی میں، جو میری سنت پر عمل کرتا ہے وہ میرے ساتھ محبت کرتا ہے، جو میرے ساتھ محبت کرے گا وہ میرے ساتھ جنت میں جائے گا۔ اور یہ ہے کہ جب رہنما ایک ہوگا تو سب ایک ہو جائیں گے، جب ہمارے لیڈر زیادہ ہوں گے تو فرقے تو بنیں گے۔ بھائی یہ فرقے ختم کرنے کے لیے اللہ کے رسول کی سنت پر عمل کرنا ہے۔ سب کو دعوت دو کہ ہر ایک کی بات کو چھوڑا جا سکتا ہے لیکن نبی کی سنت کو، حدیث کو نہیں چھوڑا جا سکتا۔ جب نبی کی بات یا حدیث یا سنت کا علم ہو جائے پھر خلفائے راشدین یا دیگر کی بات پر عمل نہیں کرنا۔ ہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہمیں نہیں مل رہی تو پھر ہمیں دیکھنا ہے خلفائے راشدین کی سنت کو، اس پر عمل کرنا ہے۔ یہ درجہ ہے، اصول ہے۔ اللہ پاک ہم سب کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر